एपिसोड 26। दूसरे दिन जमशेद को थाने पहुंचे अभी 1.5 घंटे ही गुजरा था कि टेबल पर पड़े हुए फोन की घंटी बजी। उस वक्त वो एक फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ था, लिहाजा उसने फोन की तरफ कोई तवज्जो ना दी। फाइल इब्राहिम बंगश के स्याह कारनामों पर मुश्तमिल थी, जिसे उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। उस फाइल में बाज ऐसे लोगों के भी नाम थे जो इख्तिदार की बुलंदो बाला मसनदों पर विराजमान थे और अवाम में बेहद मकबूल थे। उनके खिलाफ एक्शन लेना बज़ाहिर नामुमकिन था, मगर जमशेद एक सरफिरा पुलिस ऑफिसर था, इसलिए तो उसने आज तक शादी भी नहीं की थी, हालांकि पूरे 40 बरस का हो गया था। दरअसल वो बीवी बच्चों को इंसानी कमजोरियों में शुमार करता था और नहीं चाहता था कि मुजरिम उनके जरिए उसे ब्लैकमेल कर सके। वो तो अपनी माँ और गूंगी बहन मैमूना को भी कड़ी निगरानी में रखता था, ताकि कोई मुजरिम मजमूम कदम ना उठा सके। बंगश और उसके उन आकाओं को अंजाम तक पहुंचाना उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा था। इस जंग में इंस्पेक्टर आबिद खान उसका बेहतरीन और जानिसार साथी रहा था, मगर अब तो वो भी नहीं रहा। मुजरिमों ने उसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। अब एक बार फिर वो इस जंग में तन्हा रह गया था। वो के वक्ती तौर पर उसे जहादात का सहारा था, मगर जहादात तो खुद एक मुजरिम था। उसके हाथ कई लोगों के खून से रंगे हुए थे। शायद वक्त आने पर वो कोशिश के बावजूद जहादात को कानून की गिरफ्त से बचा नहीं सकता था। ताहम वो जहादात को सब्ज पाँव दिखाकर इस्तेमाल जरूर कर सकता था। उससे झूठे वादे कर सकता था कि कानून की मदद करने के सिले में उसके सारे जराइम माफ हो जाएंगे। मगर वो एक सच्चा और बाज़मीर पुलिस ऑफिसर था, इसलिए जहादात को तिफल तसल्लियां देकर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अलबत्ता दिल ही दिल में वो ये तहैया कर चुका था कि बंगश और उसके हवारियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के बाद जायदाद की मदद करने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद फोन की बेल एक दफा फिर बजी। उसने फोन को घूरा और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए रिसीवर उठा लिया। यस खान साहब, अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि बंदा फोन भी ना सुन सके। एक जानी पहचानी आवाज आई तो वो जहर का घूंट पीकर रह गया। वो पीरजादा फजल शाह था, सूबाई असम्बली का मेंबर। बल्कि जब से उसने सियासत में कदम रखा था, बदस्तूर असम्बली का बुरकुन ही चला आ रहा था। उसने आज तक इलेक्शन नहीं हारा था। पीर होने की वजह से उसके हजारों अंधे अकीदतमंद सूबे भर में फैले हुए थे, जो हर बार उसे कंधों पर बिठाकर इक्तदार के ऊंचे ऐवानों तक पहुंचा देते थे। खान साहब, नसीब दुश्मना, कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं? कैसे याद फरमाए शाह साहब? ना चाहते हुए भी लहजे में अकीदत समोते हुए उसने पूछा। भैया, आप जैसे अफसरों को तो याद रखना ही पड़ता है, वरना हमारी सियासत को कौन पूछेगा। हुक्म करें शाह साहब, ये नाचीज आपके लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे सकता है? खान साहब, खिदमत कहाँ की, बस एक गुजारिश करना थी। अगर मिजाज पे गिरा ना गुजरे तो अर्ज करूं। तोबा शाह जी, कबला आपके उस गुनाहगार को मजीद गुनाहगार करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि हुक्म करें। मैं भला इनकार करने की जरूरत कर सकता हूँ? वो खान साहब, इतना कहकर वो खामोश हो गया। जमशेद को ऐसा लगा जैसे वो किसी से हिदायत ले रहा हो। रिसीवर से वाजे आवाज के बजाय हल्की हल्की समझ में ना आने वाली सरगोशियां उभर रही थी। फरमाइए शाह साहब, मैं सुन रहा हूँ, बल्कि हमतन गोश हूँ। खान साहब, कल रात आपने जो 2 शरीफ इंसान गिरफ्तार किए हैं, मैं उन्हीं के मुतालिक अर्ज करना चाह रहा था। शाह साहब, क्या आप मेरी जुबान पर एतबार करेंगे? कैसे नहीं करेंगे खान साहब, आप बताएं तो सही। कल रात में बुखार में फुकता रहा हूँ, एक पल के लिए भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। इस बात की आप चाहें तो मेरे डॉक्टर से तस्दीक कर सकते हैं। मैं आपको उसका फोन नंबर दे सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। क्या नंबर बता दूं शाह साहब? मेरा फैमिली डॉक्टर आपको बता देगा कि कल रात मेरी। नहीं नहीं खान साहब, मुझे आपकी जुबान पर एतबार है। मेरे लायक को खिदमत हो तो हुक्म करें। बंदा परवरी है आपकी शाह जी, कभी मुश्किल पेश आई तो आप ही के दर पर हाजिरी दूंगा। मैं तो वैसे भी बरसों से सरकार का अकीदतमंद चला आ रहा हूँ। जमशेद ने अपनी फितरत के खिलाफ खुशामदी अंदाज अपनाकर उसे बड़ी खुश उसलूबी से टाल दिया था। इससे उसे दोहरा फायदा हासिल हुआ था। अब महकमा पुलिस का कोई आला अहदेदार भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। उसके पास ये जवाब काफी था कि बंदे अगर मैंने गिरफ्तार किए होते तो क्या पीरजादा फजल शाह जैसी हस्ती को मैं इनकार करने की जरूरत कर सकता था? मैं हाजिर हूँ खान साहब, प्लीज मेरे लायक कोई खिदमत है तो अभी बता दें। नहीं नहीं शाह जी, बस रहने दें। आप कहाँ तकलीफ करते फिरेंगे, आपको और भी बहुत से काम करना पड़ते हैं। खान साहब, ये गैरों वाली बातें तो ना करें ना, हमने आपको कभी इनकार किया है क्या? प्लीज काम बताएं। वो बड़े पुरखुलूस अंदाज में पूछ रहा था, लिहाजा जमशेद ने मौके से फायदा उठाना जरूरी ख्याल करते हुए कहा। शाह जी, जैसा कि आपको मालूम है, बंदे मेरे पास नहीं है। मैंने अगर उन्हें गिरफ्तार किया होता तो मैं पीरो मुर्शद को कभी भी इनकार ना करता।
ایک لمحے کا توقف کیا تو شاہ جی نے فوراً کہا، بلا جھجک بولیے، میں سن رہا ہوں۔ بس شاہ جی، میں اتنا چاہتا ہوں کہ اوپر سے مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا خان صاحب، آپ بے فکر رہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی، میں آپ کی یہ مہربانی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کوئی بات نہیں خان صاحب، اچھا خدا حافظ۔ ادھر علاقہ غیر میں موسیٰ خان اور خان جی کے لیے نصیب خان درد سر بنا ہوا تھا۔ اب ان دونوں کو اس کے پاگل پن کا یقین آ چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے اس کے حال پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی حویلی میں رکھ سکتے تھے۔ اسپتال سے واپسی کے بعد موسیٰ خان نے اسے حویلی کے قید خانے میں بند کر دیا تھا، لیکن اسی روز سپہر کے وقت اس نے فولادی دروازے کو ٹکر مار کر خود کو زخمی کر لیا۔ پہرے دار اگر بروقت دروازہ کھول کر اسے باہر نہ نکالتے تو شاید وہ خود کو مار ہی ڈالتا۔ اس واقعے کے بعد خان جی کے حکم پر اسے حویلی میں آزاد پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، مگر وہ ہر دوسرے روز خود کو یا کسی دوسرے کو زخمی کر دیتا تھا۔ وہ اسے مار بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ شمروز خان اور زرتاج والے واقعے کے بعد علاقے میں خان جی اور موسیٰ خان کے لیے نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ لوگ انہیں پیٹھ پیچھے ظالم اور سنگدل پکارنے لگے تھے۔ یہ صورتحال موسیٰ خان کے لیے بالعموم اور خان جی کے لیے بالخصوص پریشان کن تھی۔ علاقے کے لوگوں کی یہ ڈھکی چھپی نفرت اس کے سیاسی کریئر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ انہی لوگوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر وہ ہر دفعہ اسمبلی تک پہنچ جایا کرتا تھا اور انہی لوگوں کی نفرت اس سے اقتدار کی کرسی چھین سکتی تھی۔ موسیٰ خان اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ خان جی بارہا اس سے اس موضوع پر بات کر چکا تھا، لیکن موسیٰ خان الگ طبیعت کا انسان تھا۔ وہ ہر مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے نکالتا تھا، اس لیے خان جی کو مشورہ بھی ویسے ہی دیتا تھا، یعنی تنگ کرنے والے کسی بھی انسان کو زمین کے اوپر نہ رہنے دیا جائے، اور دشمن زمین کے اوپر نہیں بلکہ زیر زمین خاک کی ڈھیری کی صورت میں اچھا لگتا ہے۔ خان جی سیاسی دماغ رکھنے کے باعث اس کے ایسے مشوروں کو رد کر دیا کرتا تھا۔ اس روز بھی صبح کے 10 بجے کے لگ بھگ باہر گارڈن میں خان جی اور موسیٰ خان اسی موضوع پر بات چیت کر رہے تھے۔ روز بروز بگڑنے والے حالات کی وجہ سے خان جی بہت پریشان تھا اور موسیٰ خان اسے وہی من پسند مشورے دے رہا تھا۔ خان جی، یہاں کے لوگ باقی دنیا سے الگ مزاج رکھتے ہیں۔ یہ صرف طاقت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے حکم کریں، آج شام تک ایسے سب لوگوں کا قصہ پاک کر دوں گا۔ آپ بلا وجہ کی پریشانی کیوں مول لیتے ہیں؟ آپ کی اسی ڈھیل اور مصالحت پسندی کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کے دلوں سے آپ کا ڈر اور خوف رفتہ رفتہ رخصت ہو رہا ہے۔ وہ پیٹھ پیچھے نہ جانا آپ کو کیا کچھ کہتے پھر رہے ہیں۔ مجھ سے سب نہیں دیکھا جاتا۔ میری قوت برداشت اب جواب دیتی جا رہی ہے۔ کسی بھی وقت میرے سینے میں پکنے والا لاوا پھٹ سکتا ہے۔ لوگوں کی اس نفرت کے پس پردہ جس شخص کا ہاتھ ہے اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کمینہ علاقے کا کرتا دھرتا بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کی سرگرمیوں کا نوٹس نہ لیا نا تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دن علاقے کے لوگوں کے جمع غفیر کے ساتھ حویلی کے دروازے تک پہنچ جائے گا، اور پھر شاید حالات ہمارے قابو میں نہ رہیں۔ تم شاید مولوی نصیب اللہ کی بات کر رہے ہو، لیکن اس کے بارے میں تو تم پہلے ہی مجھے کوئی اور مشورہ دے چکے ہو۔ کیا بھول گئے ہو؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح، مگر مولوی نصیب اللہ جیسے لوگ رعایت دیے جانے کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ سوچ کر اسے رعایت دینے کی بات کی تھی کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے گا، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ ہماری خاموشی کو شاید وہ ہماری بزدلی پر محمول کر رہا ہے۔ اب اسے ٹھکانے لگانا نہایت ضروری ہو گیا، ورنہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں، مگر فی الحال میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں۔ اس وقت مجھے ایک اور پریشانی کا سامنا ہے۔ کون سی پریشانی خان جی؟ ابراہیم بنکر کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ایس پی جمشید خان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہے، اور جائیداد بھی اس جنگ میں بھرپور طریقے سے اس کی مدد کر رہا ہے۔ جمشید خان کی وجہ سے اب افغانستان کے راستے اسلحہ لانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جمشید خان نے بنگش کے 2 اہم آدمی بھی گرفتار کیے ہیں، مگر انہیں تھانے میں رکھنے کی بجائے کسی خفیہ مقام پر رکھا ہے۔ میں نے پیرزادہ فضل شاہ کے ذریعے ان بندوں کی رہائی کے لیے کوشش کی ہے، لیکن جمشید خان لومڑی کی طرح چالاک نکلا۔ نہ جانے اس نے شاہ جی کو کیسی پٹی پڑھائی کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بنگش کے آدمی جمشید نے گرفتار نہیں کیے، بنگش خامخواہ اس پر الزام لگا رہا ہے۔ خان جی، یہ سب مسائل مصالحت سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، یہاں بھی اور پشاور میں بھی، ورنہ حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ میں طاقت کا استعمال کرنا جانتا ہوں، مگر اپنا سیاسی مستقبل داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں جی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا نام کسی بھی معاملے میں نہیں آئے گا۔ آپ کی سیاسی زندگی ذرا بھی متاثر نہیں ہوگی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں کرتا ہوں کچھ۔ نہیں موسیٰ خان، تمہیں لوگ میرے حوالے سے جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تم میرے لیے کام کرتے ہو۔ تم جو کچھ بھی کرو گے میرا ہی نام لیا جائے گا۔ تو خان جی، پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟
فی الحال تو تم پشاور جانے کی تیاری کرو. بنگش بہت پریشان ہے، اس کی ڈھارس بندھاؤ. یہ نہ ہو کہ اس کی بزدلی کی وجہ سے ہمارا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے. میں تمہیں شاہ جی کے نام میں خط بھی لکھ دیتا ہوں اور اسے فون پر بھی تمہارے متعلق سب کچھ بتا دوں گا. وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا. یہاں کے فرائض زرولی سنبھال سکتا ہے. پھر میں بھی تو یہاں پر ہوں. وہ تو ٹھیک ہے خان جی، لیکن کیا؟ یہاں کے حالات بہت ابتر ہے خان جی. مجھے اس مولوی نصیب اللہ کا کوئی مناسب بندوبست کر کے ہی جانا ہوگا. مکانہ باتیں مت کرو موسیٰ خان. وہ 2 ٹکے کا مولوی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں اسے آج کل حویلی میں بلوا کر اس سے بات کروں گا. اگر سیدھے طریقے سے نہ مانا تو. عین اسی لمحے حویلی کے صدر دروازے پر لوگوں کا شور سنائی دیا اور خان جی کی بات ادھوری رہ گئی. ذرا دیکھو یہ باہر شور کیسا ہے. موسیٰ خان اجلت میں اٹھ کر حویلی کے صدر دروازے کی طرف روانہ ہو گیا. حویلی کے صدر دروازے پر کوئی 250-300 کے قریب لوگ موجود تھے اور ان میں سے اکثر مسلح تھے. وہ سب خان جی اور موسیٰ خان کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. موسیٰ خان کو دروازے سے باہر آتا دیکھ کر لمحے بھر کے لیے وہ چپ ہو گئے، مگر پھر فوراً نعرے بازی شروع کر دی. زرتاج کا قاتل موسیٰ خان، زرتاج کا قاتل موسیٰ خان، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. ہجوم کے پرجوش نعرے دور دور تک جا رہے تھے. موسیٰ خان چند لمحے تو انہیں قہر آلود نگاہوں سے گھورتا رہا، مگر ہجوم بہت زیادہ تھا. یہاں اس کا روب چلنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ گزارشانہ انداز میں بولا. دیکھو تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زرتاج کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس نے خودکشی کی ہے. تم لوگ اس کی تصدیق اسپتال میں جا کر ڈاکٹر سے کر سکتے ہو. ڈاکٹر بھی تم لوگ کا چمچہ ہے، وہ وہی کرے گا جو تم لوگ چاہو گے. ہجوم کے آگے کھڑے ہوئے مولوی نصیب اللہ نے اونچی آواز میں کہا. مولوی صاحب، ڈاکٹر سرکاری ملازم ہے، کوئی خان جی کی حویلی میں کام کرنے والا ملازم نہیں ہے. آپ کیوں خواہ ایماندار اور شریف انسان پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ عاقبت کی فکر تم لوگوں کو نہیں ہے. کیوں بھائیو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہجوم میں سے کئی لوگوں نے آواز بلند کی اور مولوی نصیب اللہ دوبارہ موسیٰ خان کی طرف متوجہ ہو گیا. تم لوگ کب تک خدا کی زمین پر خدا کے بندوں کا لہو بہاتے رہو گے؟ خدا کے قہر سے ڈرو. جس دن اس کی لاٹھی حرکت میں آ گئی، اس زمین پر تم لوگوں کو کہیں بھی امان نہیں ملے گی. جو سلوک شمروز خان کے ساتھ کیا گیا ہے، مہذب دنیا میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملے گی. پھر اس کی بیوہ کو بھی مار دیا گیا، اور اب بیچارہ نصیب خانہ بھی تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہے. بچے گا وہ بھی نہیں. مگر اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم آزاد پیدا کیے گئے ہیں، کوئی ہمیں غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا. کیوں بھائیو، میں نے ٹھیک کہا نا؟ کیا ہم غلام ہیں ان کے؟ نہیں نہیں، ہم آزاد ہیں اور اپنے فیصلے خود کریں گے. بہت سے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ ہے. مولوی نے خوش ہو کر کہا. ظالموں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا کار عظیم ہے. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. حق کبھی مانگے سے نہیں ملتا، بلکہ چھین کر لینا پڑتا ہے. ہم لڑیں گے اپنے حق کی خاطر. ہم زرتاج کے قاتل سے بدلہ ضرور لیں گے. صورتحال موسیٰ خان کے لیے ایک دم ناقابل برداشت ہو گئی تھی، مگر اس جمع غفیر کے سامنے وہ کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں کر سکتا تھا جس سے ہجوم کو مزید مشتعل ہونے کا موقع ملتا. لہٰذا وہ مصالحانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا. مولوی صاحب، اگر آپ کو خان جی سے کچھ شکایت ہے تو آپ اس سے مل کر اسے بتا سکتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علاقے اور علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے خان جی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ تو اپنے بزرگوں کے وقت سے ان لوگوں کے خدمتگار چلے آ رہے ہیں. اسمبلی میں بیٹھ کر بھی وہ انہی لوگوں کے حقوق کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. چلیے میں بھی خان جی صاحب کی ملاقات کروا دیتا ہوں. آپ ان کے سامنے اپنے مطالبات یا تحفظات پیش کر سکتے ہیں. وہ آپ کی سنیں گے اور سن کر مانیں گے بھی. نہیں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ شیر کی کچھار میں گھس جاؤں. واہ مولوی صاحب واہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ان لوگوں کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور اب آپ کو جہاد کے بجائے اپنی جان عزیز ہو گئی ہے. یہ معصوم لوگ جو آپ کو ایک عالم اور مجاہد سمجھتے ہیں، آپ کی امامت پہ نماز ادا کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے ہی اپنی کی گئی تقریر سے انحراف کر رہے ہیں. اس دوغلے پن کا یہ لوگ کیا مطلب لیں گے مولوی صاحب؟ کیا آپ کو خدا کی بے آواز لاٹھی سے ڈر نہیں لگتا؟ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، کیسی کو مسلمانی کہتے ہیں؟ موسیٰ خان باتیں بنانے میں ماہر تھا. لمحوں میں اس نے بازی الٹا دی. مولوی کا حمایتی ہجوم اب خاموشی کے ساتھ مولوی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مولوی گمگو کی کیفیت کا شکار تھا. موسیٰ خان نے اس کے لیے کوئی جائے فرار نہیں چھوڑی تھی. وہ اگر حویلی کے اندر جاتا تو اسے یقین تھا کہ وہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا. اندر جانے سے انکار کرتا تو لوگوں کی حمایت سے محروم ہو جاتا. کیا سوچنے لگے ہو مولوی صاحب؟ خان جی سے ملاقات کر لو،
آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے زندہ لوٹنے دیا جائے گا؟ مولوی صاحب، اگر موت سے اتنے ڈرتے ہو تو پھر جہاد کا نام کیوں لیتے ہو؟ امامت کرو، بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ اور اپنے گھر کی سوچو۔ ان فضول کے پکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولوی کو اس کے حال پر چھوڑ کر موسیٰ خان ہجوم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اکثر لوگ اب مولوی صاحب کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھا بھائیوں، موسیٰ خان اونچی آواز میں بولا، ابھی ذرا دیر پہلے یہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جہاد کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے اور افضل ترین جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا بتا رہے تھے، مگر ابھی خود اپنے قول سے پھر رہے ہیں۔ بقول ان کے اگر خان جی ظالم ہیں تو یہ ان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کس لیے گھبرا رہے ہیں؟ حویلی کے دروازے پر سینکڑوں لوگ موجود ہیں، مگر یہ پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کیا حق کی خاطر لڑنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ موسیٰ خان کی گفتگو سن کر ہجوم تھوڑی دیر کے لیے بالکل چپ ہو گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ احتجاج کرنے لگے۔ وہ مولوی صاحب کو اندر جانے کی ترغیب دینے لگے، مگر مولوی صاحب کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ نہ اقرار کر رہے تھے اور نہ ہی انکار۔ جائیے مولوی صاحب، اندر جائیے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، وہ سب اپنے اپنے طور پر اس کی ڈھارس بندھا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اس کے لیے اب وہاں کھڑے رہنا دوبھر ہو چکا تھا۔ جلدی اسے کو فیصلہ کرنا تھا، عزت کی موت یا ذلت کی زندگی۔ وہ صاحب ایمان تھا، لیکن بشرا کمزوریوں سے مبرا نہیں تھا۔ انسان کا ضمیر مردہ ہونے میں برسوں لگتے ہیں، مگر ضمیر کو جگانے کے لیے صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا اور پھر بڑی خود اعتمادی کے ساتھ موسیٰ خان سے بولا، چلو، میں خان جی سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے خوش ہو کر مولوی صاحب کے لیے نعرہ تحسین بلند کیا اور وہ پروقار انداز میں موسیٰ خان کی مویت میں چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ جمشید نے جہادات کو ان دونوں قیدیوں کے ساتھ جس مکان میں رکھا ہوا تھا وہ کافی وسیع و عریض تھا۔ 4 کمروں پر مشتمل وہ مکان شہر کی ایک معروف کالونی میں واقع تھا۔ دونوں قیدیوں کا علاج اور دیکھ بھال کرنے کے لیے جمشید خان نے ڈاکٹر شہناز کو بھی جہادات کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ جمشید دن کے وقت اس طرح کا رخ بالکل نہیں کرتا تھا، تاہم رات کے وقت انتہائی رازداری کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا۔ اس کی تفتیش جاری تھی، مگر ابھی تک ان دونوں میں سے کسی نے بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ دونوں انتہائی ڈھیٹ تھے، آسانی کے ساتھ تشدد برداشت کر لیتے تھے، لیکن جمشید بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ پر امید تھا اور برابر ان کی زبان کھلوانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ جمشید اکثر آدھی رات سے تھوڑی دیر قبل ہی ادھر کا رخ کیا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنگش کے آدمی اس خفیہ ٹھکانے تک پہنچ جائیں اور پھر اپنے ساتھیوں کو چھڑا لے جائیں۔ جہادات کی صلاحیتوں پر اسے مکمل بھروسہ تھا، لیکن احتیاط ضروری تھی۔ یہ جہادات اور شہناز کے تحفظ کا بھی تقاضا تھا کہ احتیاط برتی جائے۔ اس رات حسب معمول جب جمشید خان اپنی کوٹھی سے نکلا تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جہاں جہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی وہاں تاریکی اتنی دبیز تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اس کی کار کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ایسے میں ایک سیاہ رنگ کی کار اندھیرے کا حصہ بنی انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کے تعاقب میں چلی آ رہی تھی۔ تعاقب کرنے والی کار کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھی اور اس میں 4 آدمی سوار تھے۔ وہ چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ جمشید خان اپنے تعاقب سے بے خبر مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے اس خفیہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ تعاقب کرنے والی گاڑی بھی ایک مخصوص فاصلے پر رک گئی اور انہوں نے فوراً گاڑی کا انجن آف کر دیا۔ چاروں برق رفتاری کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے اور دبے پاؤں جمشید خان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ان چاروں کے ہاتھ میں خوفناک ریوالور تھے اور وہ خطرناک ارادے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جمشید خان ان چاروں کی پیش قدمی سے بے خبر دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے اس نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تھا، مگر ابھی تک دروازے کے عقب میں بالکل خاموشی تھی۔ شاید ہارن کی آواز جہادات اور شہناز کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ پھر اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ہارن دیتا، اچانک بجلی چمکی اور بادل زور سے گرجا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں اس گلی کی جانب اٹھ گئیں جدھر سے وہ چاروں محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ بجلی زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ کے لیے چمکی تھی، مگر ان چاروں کو آشکار کر گئی تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے جمشید نے تیزی سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور غیر محسوس انداز میں کار کی کھڑکی کھول کر نیچے اتر گیا۔ کار کی آڑ لیتے ہوئے وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ وہاں سے چند قدم آگے مخالف سمت میں پھولوں اور پودوں کی ایک نرسری تھی جس کی 4 دیواری 4 فٹ اونچی تھی۔ جمشید متعدد بار اس نرسری میں پھولوں اور پودوں کی خریداری کے لیے جا چکا تھا۔ رات کے وقت وہاں صرف ایک چوکیدار ہوا کرتا تھا۔ نرسری اس کے لیے بہترین مورچہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ جھکے جھکے انداز میں تیزی سے نرسری کی طرف بھاگا۔ بجلی دوبارہ چمکی، بادل گرجے اور آسمان سے بڑی بڑی بوندیں گرنے لگی
مگر اس وقت تک وہ 4 فٹ کی پختہ دیوار پھاند کر نرسری کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ نرسری کی دیوار کے ساتھ پختہ ستونوں پر چادر کی شٹر ڈال کر چھپر سا بنا دیا گیا تھا، جو غالباً نازک پودوں اور پھولوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے سائبان کا کام دیتا تھا۔ خود کو بھیگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ سائبان تلے چلا گیا۔ دیوار سے لگ کر اس نے ان چاروں پر نظر ڈالی۔ اس دوران وہ اس کی کار تک پہنچ چکے تھے اور کار کو خالی پا کر اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے۔ کار کے نیچے بھی انہوں نے جھانک لیا تھا۔ ابھی تک ان چاروں میں سے کسی کو بھی نرسری کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ چاروں اسے غائب پا کر پریشان لگ رہے تھے۔ درمیانی فاصلہ اگرچہ کم تھا، مگر رات کا وقت ہونے کی وجہ سے جمشید ان کے پریشان چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ البتہ ان کی باتیں اس کی سماعتوں تک صاف پہنچ رہی تھیں، جنہیں سن کر اسے ان کی پریشانی اور الجھن کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اسی مکان کے اندر ہے احمقو، ان میں سے ایک باقی تینوں سے باروب انداز میں کہہ رہا تھا۔ شاید وہ ان کا باس تھا، اسی لیے اکڑ کر بول رہا تھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر اور کہاں جا سکتا ہے؟ باس، وہ اپنی گاڑی اندر بھی تو لے جا سکتا تھا نا؟ شاید وہ جلدی میں ہوگا، اس لیے گاڑی باہر چھوڑ گیا۔ تو کیوں نہ اس کے نکلنے کا انتظار کیا جائے؟ یوں اندھا دھند اندر گھسنا ٹھیک نہیں ہے، ہم مارے جائیں گے۔ ناکام لوٹ گئے تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ کیا بنگش ہمیں زندہ چھوڑ دے گا؟ تم سب جانتے ہو کہ انسان کی اس کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ جمشید ریوالور کو فائرنگ پوزیشن میں پکڑے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ باس پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ ایک تو جمشید خان نے غائب ہو کر اسے پریشان کر دیا تھا، اور رہی صحیح کسر بارش نے پوری کر دی تھی۔ وہ چاروں بالکل کھلی جگہ پر کھڑے تھے۔ بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی آڑ نہ تھی۔ جلدی کرو گدھے کے بچوں، جو بھی فیصلہ کرنا فوراً کرو۔ ڈور بیل بجاتے، کوئی نہ کوئی تو دروازہ کھولے گا۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، احمق انسان۔ کیا ہم ان سے عید ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کوئی اور حل سوچو۔ باس، اگر ہم یوں ہی صلاح مشورہ کرتے رہے تو صبح ہو جائے گی، ہمیں فوری ایکشن لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیوار پھاند کر اندر گھس جاؤ، میں یہاں باہر نظر رکھتا ہوں، جلدی کرو، جاؤ۔ صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر جمشید نے فوراً ان سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں دیوار پھاندنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ وقفے وقفے سے چمکنے والی بجلی انہیں جمشید خان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ادھر وہ تینوں دیوار کی طرف بڑھے، ادھر جمشید خان نے باس کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی باس کی چیخ سنائی دی۔ وہ تینوں ریوالور لہراتے واپس پلٹے۔ جمشید نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 فائر مزید کر دیے۔ ایک اور چیخ گونجی اور پھر ایک دم ان میں کھلبلی مچ گئی۔ اچانک ٹوٹنے والی اس افتاد نے ان کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ 3 فائر کرنے کے بعد جمشید دیوار کے پیچھے دبک گیا۔ اب وہ جمشید کی نگاہوں سے اوجھل تھے، مگر ان کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ نادیدہ دشمن کو ننگی ننگی گالیاں بک رہے تھے اور سامنے آنے کا چیلنج دے رہے تھے۔ جمشید کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید جذبات میں آ کر ان کے سامنے چلا جاتا، مگر جمشید نہایت ہی ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ دیوار کے عقب میں دبکا رہا، مگر جب ان کی آوازیں معدوم ہو گئیں تو وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوار سے جھانک کر دیکھا تو وہ چاروں غائب تھے۔ بارش تقریباً تھم چکی تھی، اس لیے بجلی کا چمکنا بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ماحول پر ایک بار پھر تاریکی چھانے لگی تھی۔ طویل وقفے کے بعد جب بجلی چمکتی تو اسے دروازے کے سامنے کھڑی اپنی کار نظر آنے لگتی۔ وہ چاروں اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یا تو وہ واپس جا چکے تھے یا پھر اس کی گھات میں چھپ کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کی طرح وہ بھی اب مکمل اندھیرے میں تھا۔ ایسے عالم میں اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ ساری رات نہیں گزار سکتا تھا، اسے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ صورتحال نہایت ہی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے انتظار سے اکتا کر کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی تو گھنٹوں والی سوئی 2 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ اچانک یہ خیال برق کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور دوسرے لمحے اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ آنے والے لمحات کا ڈر اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ موسیٰ خان مولوی نصیب اللہ کی اس کایا پلٹ پر متحیر تھا، مگر اس نے مولوی سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ مولوی بڑے مطمئن انداز میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے معمولی سے آثار بھی نہ تھے۔ جس وقت وہ دونوں چلتے ہوئے گارڈن میں داخل ہوئے، اس وقت خان جی کرسی سے اٹھ کر مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ موسیٰ خان کے ساتھ مولوی نصیب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک لہرائی اور پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اب وہ حقارت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے مولوی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، فرمائیے، میں حاضر ہو گیا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولوی نصیب اللہ نے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی مروبیت کا بھی شائبہ نہ تھا، بلکہ ایک رعب تھا،
جیسے وہ کسی عام شخص سے بات کر رہا ہو۔ خان جی نے اس کو چونک کر دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے مولوی کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ تم نشے میں تو نہیں ہو مولوی؟ یا پھر باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے بلبوتے پر اترا رہے ہو؟ خدا کے فضل و کرم سے میں مسلمان ہوں، اور نشہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور لوگوں کے بلبوتے پر وہ اتراتے ہیں جنہیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے الحمدللہ اس کی ذات پر بھروسہ ہے۔ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ میرے مالک نے موت کا ایک دن متعین کر دیا ہے، اور وہ دن اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گا۔ اس دن کسی کو ایک سانس بھی مستار نہیں ملے گی، چاہے وہ تمام عالم کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے تمہیں یہاں واز کرنے کے لیے نہیں بلایا، اور نہ ہی ہم واز سننے کے شوقین ہیں۔ میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ تم اسے واز سمجھو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ مولوی، اپنی اوقات میں رہو۔ اس حویلی میں اونچا بولنے والوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ تم نے شاید ہماری طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تمہارے حمایتی ہماری نگاہوں میں چیونٹیوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ سب انسان برابر ہیں۔ انسان ہو کر انسانوں کو حقیر سمجھنے والے تم سے بھی بڑے بڑے فرعون خاک کا رزق بن چکے ہیں۔ تمہاری تو کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ تم اگر موسیٰ خان، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بد زبان کو اس کے اللہ کے پاس بھیج دو۔ یہ شاید زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ خان جی، یہ اگر واپس نہ گیا تو باہر دروازے پر کھڑا ہوا لوگوں کا ہجوم حویلی پر دھاوا بول دے گا۔ اسے میں نے مصالحت کی پیشکش کر کے اندر بلایا ہے۔ ایسے حالات میں اس پر ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ موسیٰ خان کمزور آواز میں بولا۔ خان جی نے یقین نہ آنے والی نظروں سے موسیٰ خان کی طرف دیکھا، اور پھر یکدم گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر بولا، موسیٰ خان، تم بھی نرے احمقی ہو۔ ہم ایک عالم دین کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو مولانا صاحب کا امتحان لے رہے تھے کہ یہ کھرا انسان ہے یا کھوٹا۔ اس سے گفتگو کر کے ہمیں یقین آ گیا ہے کہ مولانا صاحب واقعی ایک دیندار اور بااصول شخص ہے، عوام کا سچا خیر خواہ ہے۔ ایسے لوگوں کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ معاف کرنا مولانا صاحب، ہم نے دانستہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ایسا ہم نے کسی دشمنی کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ ہم آپ کو آزما رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو مولوی صاحب پریشان ہو گئے۔ خان جی کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ خان جی جیسے ابن الوقت لوگوں سے اس کا واسطہ کبھی بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کی حیرت اور پریشانی وجہ تھی۔ تاہم جب خان جی نے اسے مہذب انداز سے مخاطب کیا تو جواب میں اس نے بھی اپنا طرز تخاطب تبدیل کر لیا۔ کیسی آزمائش خان جی؟ آپ تشریف تو رکھیں قبلہ، آپ کی پریشانی ابھی دور کیے دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ پا کر وہ چاروں ناچارے خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ خان جی بھی اس کے مقابل دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو مولانا صاحب، باتیں کرنے سے قبل میرے خیال میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیا جائے۔ آپ پہلی بار حویلی تشریف لائے ہیں، اس لیے مہمان نوازی تو ہم کریں گے، اور بخدا انکار بھی نہیں سنیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے موسیٰ خان کو حکم دیا کہ کسی نوکر سے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے کہہ دے۔ موسیٰ خان اسبات میں سر ہلاتا رخصت ہو گیا، اور خان جی دوبارہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مولانا صاحب، ہم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں برسوں سے آپ جیسے کسی جی دار اور حق پرست انسان کی تلاش۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں سردار صاحب۔ میں کسی ایسے شخص کی طرف دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتا ہوں جس کی زندگی کا مقصد غریبوں کو اذیت و تکلیف پہنچانا ہو؟ غالباً آپ ابھی تک شمروز خان والے واقعے کو بھولے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک ظالمانہ فعل تھا، مگر اسے انجام دینے کے لیے ہم مجبور تھے۔ ہم اپنے باپ دادا کا بنایا ہوا قانون نہیں توڑ سکتے۔ اور پھر جس شخص کو سزا دی گئی تھی وہ کون سا بے گناہ تھا؟ لیکن اسے شرعی سزا بھی تو دی جا سکتی تھی۔ علاقے میں اگر شرعی نظام نافذ ہو جائے تو یہاں کا ہر باسی سکھ چین کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آپ ہر بار اسمبلی تک پہنچے، لیکن آپ نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو خود بخود پٹری پر آتا دیکھ کر خان جی مسکرا دیا، مگر مولوی صاحب اپنی دھن میں بولتا چلا گیا، سردار صاحب، یہاں کے غریب لوگ آپ کی رعایا ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود کے متعلق آپ نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا؟ آپ اگر چاہیں تو اس علاقے میں شرعی نظام نافذ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، آپ کو تو گورنمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور اس بار تو سنا ہے آپ قومی اسمبلی کی نشست پر لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس علاقے میں شرعی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کی اس سوچ سے 100% متفق ہیں، مگر ایسا سوچنا آسان ہے، عملی طور پر یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ راہ میں 100 طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، ہم کس کس سے لڑتے رہیں گے؟ درندوں کی زندگی بسر کرنے والے یہ لوگ ہماری بات کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ انہیں تو بس قتل و غارت گری میں مزہ آتا ہے۔ بھلائی کی بات سننے کے لیے یہ لوگ عادی نہیں ہیں۔
بہتر ہوگا کہ آپ ان کے لیے اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ سردار صاحب، آپ کوشش کریں تو اس ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آپ بس ایک بار اپنے اختیارات کا استعمال کر کے تو دیکھیں، میں آپ کی ہر ممکن حمایت کروں گا، علاقے کے لوگوں کو آپ کا ساتھ دینے کی ترغیب دوں گا۔ ہم آپ سے دلی طور پر متفق ہیں مولوی صاحب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ فی الحال سرکاری سطح پر ہمارے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آنے والے الیکشن جیت کر ہم قومی اسمبلی میں پہنچ گئے تو اس علاقے میں شرعی نظام کا نفاذ ہماری پہلی ترجیح ہوگا۔ سردار صاحب، یہ وعدہ بھی سیاسی وعدہ ثابت ہوگا۔ اسمبلی میں پہنچ کر آپ کو نہ علاقہ یاد رہے گا اور نہ علاقے کے لوگ۔ آپ کا زیادہ وقت سرکاری ایوانوں میں گزرے گا، یہاں تو آپ لوگوں کو میسر بھی نہیں ہوں گے۔ اس دوران ایک نوکر نے ان کے سامنے رکھی میز پر کھانے پینے کے لوازمات سجا دیے، اس لیے خان جی نے وقتی طور پر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ دونوں کھانے پینے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔